बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। नाज़रीन, 16 दिसंबर 2014 को पेशावर वारसिक रोड पर मौजूद आर्मी पब्लिक स्कूल पर दहशतगर्दों के हमले में स्कूल टीचर्स, प्रिंसिपल समेत 140 बच्चे शहीद हो गए। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल से मुतल्लिक जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट और इस पर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के कमेंट्स को पब्लिक करने का हुक्म दिया है। जुम्मे को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली समाअत के दौरान जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट की कापी शहीद होने वाले बच्चों के वालिदैन को भी फराहम करने की हदायत जारी की गई। तमाम शवाहिद और गवाहों के बयानात के बाद कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में फाइंडिंग दी है कि नेक्टा अलर्ट के बावजूद सानिया APC होना स्कूल में तैनात सिक्योरिटी की नाकामी है। आर्मी पब्लिक स्कूल को मिलने वाली धमकियों के बावजूद सिक्योरिटी तादाद कम और उन्हें दुरुस्त मकामात पर गार्ड्स के तैनात ना करना भी सिक्योरिटी लैप्स हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि सिक्योरिटी गार्ड्स ने अगर मज़ाहमत की होती तो शायद जानी नुकसान इतना ना होता, जिसकी वजह से सिक्योरिटी पर समझौता हुआ और दहशतगर्दों का मंसूबा कामयाब हुआ, जबकि गफलत का मुजाहरा करने वाले यूनिट के मुतल्लिका अफसरान और एहलकारों को सज़ाएं भी दी गईं। रिपोर्ट में बताया गया है कि हमारा शमाल मगरबी बॉर्डर बहुत वसी और गैर महफूज है। शमाल मगरबी बॉर्डर से हुकूमत और बैनुल अक़वामी मुआहदों के तहत मुहाजिरीन की आमदोरफ्त जारी रहती है। अफ़गानिस्तान से दहशतगर्द मुमकिना तौर पर मुहाजिरीन के रूप में दाखिल हुए, जिन्हें मकामी सहूलतकारी मुयस्सर थी जो नाकाबिले माफ़ी है। इस तनाजुर में ये कहा जा सकता है कि कोई एजेंसी चाहे कितने ही वसाइल क्यों ना रखती हो, ऐसे वाक़यात रोकने में नाकाम हो जाती है जब अंदर से ही मदद फराहम की गई हो। सानिया APC और इसके मुहर्रिकात पर आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे। मुझे आज लाहौर स्टूडियो में ज्वाइन किया है एहसान खाब ने। आप साबिक नेशनल कोऑर्डिनेटर नेक्टा हैं, साबिक डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस ब्यूरो हैं। लाहौर स्टूडियो में ही मेरे साथ हैं मेजर जनरल अनवर सईद खान साहब, और स्काइप पे मेरे साथ हैं डॉक्टर रहीम अवान, सेक्रेटरी लॉ एंड जस्टिस कमीशन ऑफ पाकिस्तान। आप सबका जी बहुत शुक्रिया। गनी साहब, लेट मी स्टार्ट विद यू। नेक्टा ने अलर्ट जारी किया था और उसके बावजूद सिक्योरिटी लैप्स था, क्या कहेंगे इस पे? अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको अगर आप इजाज़त दें एक्सप्लेन करूं कि ये नेक्टा या जो भी इदारे हैं वो अलर्ट एक तो जारी कैसे करते हैं और फिर उस पे आगे एक्शन कैसा होता है, ताकि क्लैरिटी आ जाए। नेक्टा के पास अपने कोई ज़राए नहीं है इंटेलिजेंस गैदरिंग के। उनके पास जितना कुछ आता है तो वो प्रोविंशियल हुकूमत की जो स्पेशल ब्रांच है, MI, ISI, IB वगैरह, इनसे तमाम इंफॉर्मेशन आती है और आगे वो इंफॉर्मेशन फिर वो भेजते हैं, बाकी जो इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज़ हैं उनको पास ऑन करते हैं। अच्छा, जो आती है इंटेलिजेंस वो बहुत कम ऐसी होती है कि वो स्पेसिफिक हो, टाइम, स्पेस, एजेंसी कहाँ पे। बाय एंड लार्ज जो कलेक्शन होती है इंटेलिजेंस की वो मुबहिम होती है। वो जब मुबहिम होती है तो उस पे एक्शन लेना भी मुश्किल हो जाता है। मसलन जो इस केस में तालीमी इदारों के बारे में था। अब हमारा प्रॉब्लम ये है, हमारी जो इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज़ और इवन इंटेलिजेंस एजेंसी के, हम चीज़ों को थोड़ा सा लाइट लेते हैं। हम समझते हैं कि ये जो जंग है या ये हमले हैं ये कहीं और पे होंगे और हमारे ऊपर नहीं होंगे। उसमें फिर थोड़ा सा अटेंशन फोकस कम हो जाता है। हालांकि इस केस में चूँकि ज़रब-ए-अज़ब जारी था, हार्डली ये जून में ज़रब-ए-अज़ब शुरू हुआ था और उसके बाद हमें अलर्ट होना चाहिए था, लेकिन इन द फ्लो ऑफ द थिंग्स हम ले लेते हैं और वो उस पे उस लिहाज से तवज्जो नहीं दी गई थी कि ये स्पेसिफ़िकली यहाँ पे होगा या पेशावर में होगा, तो उस वजह से ये थोड़े लैप्सेस हैं जो पॉइंट आउट भी किए गए हैं। ठीक।
ٹھیک. اچھا جل صاحب مجھے ایک چیز بتائیے گا, جس طرح احسان غنی صاحب کہہ رہے ہیں نیکٹا کی طرف سے وارننگ جاری ہو گئی, دہشت گردوں کے مطابق تھی, اور جس کا مقصد یہ تھا کہ جو فوجیوں کے بچوں کو نشانہ بنایا جائے, جس طرح ابھی احسان غنی صاحب بھی کہہ رہے ہیں آپریشن ضرب عزم بھی چل رہا تھا. سو اس ساری سچویشن میں پھر بھی لیپسز آئے جو کہ اب پبلک ہو چکے ہوئے ہیں, اور ہمارے بچے, ہماری ٹیچرز, اساتذہ یہ شہید ہوئے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ انٹیلیجنس فیلئر ہے, کچھ کہتے ہیں کہ جی وہاں پر سیکیورٹی نہیں, جس طرح ابھی ہم لوگوں نے دیکھا ہے جو پبلک بھی ہوئی ہے رپورٹ. آپ اس کو کس پیرائے میں دیکھ رہے ہیں جی؟ دیکھیے احسان غنی صاحب نے کچھ تو فوکس کیا ہے ایشو کا. I'll take it on further from that point of view. جو الرٹ ایشو کیا گیا تھا in this particular case, let's focus on this particular incident اور اس کا جو آفٹر بات تھا, وہ کچھ مہینے پہلے ایشو کیا گیا تھا. I think probably August میں if I'm not wrong. Okay. Which was some months earlier. This incident happened on 16th of December 2014. جی. So 4-5 مہینے پہلے یا کچھ عرصہ پہلے ہی ہے. So ایک تو دیکھیے نا, ایک ٹائم اینڈ اسپیس کا فیکٹر ہوتا ہے. دوسرا یہ تھا کہ دس واز اے جنیرک, ایک عمومی قسم کا تھریٹ تھا, یہ الرٹ تھا, جس میں کہا گیا تھا کہ کیونکہ آپریشن ضرب عزم ہے اور خیبر 1 ہے جو کہ لانچ کیے گئے تھے اور ٹیررسٹ کو وہ سارٹ آؤٹ کر رہے تھے بڑی اچھی طریقے سے. سو دیر از اے تھریٹ آف ریٹیلیشن اینڈ کاؤنٹر ایکشنس. سو پرابلم یہ ہے کہ بہت سارے تعلیمی ادارے ہیں جن میں جو کہ فوج کے زیر انتظام ہے یا جہاں پہ فوجیوں کے وارڈ یا بچے پڑھتے ہیں. سو ہر جگہ پہ آپ اسٹرانگ نہیں ہو سکتے, بیکاز جو ٹیررسٹ تھے انہوں نے اپنا ایک اسپیسیفک ٹارگیٹ رکھا تھا, جیسے ان دس پرٹیکولر کیس انہوں نے آرمی پبلک اسکول اینڈ کالج وارسک روڈ کو اپنا نشانہ بنایا. اس کے لیے باقاعدہ انہوں نے ریکانیسنس کی, جائزہ لیا, اپنے سپورٹرز کو, اپنے جو تھے ساتھ جو ان کے سہولت کار تھے, وہ پورا ایک نیٹ ورک انہوں نے بنایا, اور دے نیو ایوری تھنگ. ایون ان کو پتہ تھا کہ اس وقت لیکچر ہو رہا ہے, بچے آڈیٹوریم میں ہیں, سب جگہ اکٹھے ہیں, اینڈ دے وینٹ ٹو دوز اسپیسیفک پلیسز. تو ان کا ایک انٹیلیجنس کا, ان کا جو سپورٹ کا تھا اور ان کا جو پراپر پریپریشن کا تھا, دین دے براٹ ان آل دی ایمونیشن, آل دی ویپنس. تو ساری تیاری کے ساتھ انہوں نے ایک پرٹیکولر انسٹیٹیوشن کو فوکس کیا ود دیئر نیفیریس ایمز. ٹھیک. جبکہ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز تھیں, یا آرمی تھی یا پولیس تھی, یا جیسے کہ اس کیس میں SSG کو بھی بلایا گیا, ان کے لیے اٹس ناٹ پاسبل کہ وہ تمام لیٹ سے کہ سینکڑوں ادارے ہیں ہر جگہ وہ کریں. اسی طرح آپ نے بات کی سیکنڈ جو آپ کا سوال کا جز تھا کہ اس کیس میں سیکیورٹی. دیکھیے دیر ور 3 layers آف سیکیورٹی. پہلے تو گارڈ تھے, اس کے بعد MVTs تھیں, اور پھر QRF جو ایکشن فورس تھی. یہ تھے تو صحیح, لیکن جیسے کہ کمیشن میں بڑے اچھی طرح ہائی لائٹ کیا گیا کہ جو گارڈز تھے ان کے ریئیکشن صحیح نہیں تھے. انہوں نے ان کو جو بیکاز جو فرسٹ لائن آف ڈیفینس ہوتی ہے جو گارڈز ہیں, اگر وہ ریئیکٹ کرتے اور ان کو روک لیتے, ٹائم مل جاتا تاکہ وہ جو QRF ہے اور باقی فورسز ہے وہ اپنا ایکشن کرتے. ٹھیک. اچھا غنی صاحب مجھے ایک چیز بتائیے کہ جس طرح بھی یہ بات ہو رہی ہے, چیف جسٹس نے اس چیز کو پبلک کر دیا, بالکل ٹھیک ہے, ایک بہت بڑا سٹیپ ہے, اور بچوں کے ماں باپ نے کہا کہ یہ دہشت گردی نہیں, یہ ٹارگٹ کلنگ ہے. اور جس طرح ابھی ہم بات بھی کر رہے ہیں کہ لیپسز پر لیپسز ہوتے گئے, اس کے بعد باقی بھی ہم اس پہ بات کریں گے. سر اب گوئنگ فارورڈ جو سب سے امپورٹنٹ ڈیمانڈ ہے کہ نیچے تو بالکل جن لوگوں کی وجہ سے لیپسز ہوئے وہ تو اکاؤنٹیبل ہو رہے ہیں, ان کو کیا بھی جا رہا ہے, لیکن پیرنٹس کی طرف سے یہ ہے کہ دا پیپل آن دا ٹاپ دے نیڈ ٹو بی ایڈریسڈ کہ ان کا لیپس کہاں پر ہے. اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں, اگر ہم اس رپورٹ میں اور جو والدین کے جو سوالات ہیں جو انہوں نے کمیشن کے سامنے رکھے تھے, اگر ان کو ہم دیکھیں تو اس میں ایک بہت ڈیپ ایک ایشو کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے, اور جو میری نظر میں بہت ہی اہم ہے, اور وہ یہ ہے, اور بہت خطرناک ایک تھاٹ ہے وہ, جس کو ہمیں ہماری سیکیورٹی فورسز کو, آرمی کو, اس کو ضرور ایڈریس کرنا چاہیے. وہ ایسا ہے کہ ان کے اگر آپ تفصیل سے وہ اسٹیٹمنٹس پڑھیں تو وہ ایک قسم سے نو کانفیڈنس ہے ٹھیک سیکیورٹی فورسز کے اوپر, پرٹیکولرلی آرمی کے اوپر وہ ایک نو کانفیڈنس ہے. اور 4 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے اور ان ایشوز کو ایڈریس نہیں کیا, حالانکہ وہ بار بار ان ایشوز کو اٹھاتے تھے اور مختلف فورم پہ, لیکن
اتنے عرصے کے بعد کم از کم کسی کو جا کے ان کو ایکسپلین کرنا چاہیے تھا. مثلاً جو باتیں کمیشن میں ہوئیں اور جو انہوں نے آبزرویشنز دی ہیں انہی کو ان والدین نے ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے, پوچھا ہے, اور دے آر ٹو دا ایکسٹینٹ کہ یا تو یہ بالکل ہی آؤٹ رائٹ نیگلیجنس, اور بعض نے تو کلوژن کی طرف بھی اشارے کیے ہیں. ٹھیک ہے, اور ہمیں ایز اے نیشن ان چیزوں کے, کیونکہ اگر ہمارا آرم فورسز کے اوپر اور سیکیورٹی ایجنسیز کے اوپر اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے اوپر اگر ہمارا یہ ٹرسٹ کا عالم ہو تو یہ بڑی خطرناک بات ہے. تو میری نظر میں ان چیزوں کو ضرور ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے, اور جہاں تک سزا اور جزا کا معاملہ ہے تو وہ بالکل وائی ناٹ ٹاپ سے ہمیں شروع کریں. ایک اور بات میں ضرور کہوں گا, جن صاحب نے بھی جس کی طرف اشارہ کیا ہے, کمیشن میں بہت گلیئرنگ اس کو سمجھا ہے. میں اس کو کمپیئر کرتا ہوں فار اے مومنٹ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اٹیک کے ساتھ. وہاں پہ فوراً انہوں نے ریاکٹ کیا, جو وہاں پہ گارڈ اور وہ جو بڑے اتنے ٹرینڈ نہیں تھے انہوں نے ریاکٹ کیا, ان کو وہاں روکا فار اے مومنٹ. بائی دا ٹائم دا ادر فورسز ارائیوڈ اور وہ ناکام ہو گیا. یہاں پہ بھی اگر تھوڑا سا ان کو روکتے تو پرابیبلی اس میں بہت بہتری آ سکتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں آپ کی طرف آتا ہوں. اے پی ایس کی جو رپورٹ ہے پبلک ہوئی, سپریم کورٹ چیف جسٹس نے کی. چیف جسٹس کے ریمارکس ہیں, المیہ یہ ہے, جو اٹارنی جنرل کو انہوں نے کہا, المیہ یہ ہے کہ ہر بڑے سانے کے ذمہ دار چھوٹے لوگوں کو قرار دیا جاتا ہے, بڑے لوگوں سے کچھ پوچھا نہیں جاتا, یہ روایت ختم ہونی چاہیے. کیا اس کو اس جو ان کا یہ جو ویو پوائنٹ ہے, اس کے بعد ہم چیزیں کس طرف جاتی دیکھیں گے جی؟ اگر آپ یو وانٹ ٹو سے سم تھنگ اباؤٹ اٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے صاحب آپ کا بہت شکریہ, اور جو پارٹیسپینٹ ہیں ان کو میری طرف سے, اور ناظرین کو السلام علیکم. اور دیکھیں, جو بات آنریبل چیف جسٹس نے کی تو بات ہے جو بڑی مناسب, کہ جب تک یہ روایت رہے گی کہ چھوٹے ملازمین کو اسکیپ گورڈ بنایا جائے گا, وہ کوئی بھی معاملہ ہو, یہ تو خیر ایسا بڑا سانحہ ہے کہ جس کو نہ الفاظ میں بیان کیا جا سکتا ہے, نہ اسے کوئی پاکستانی شہری اس پہ اپنا دکھ کو الفاظ میں بیان کر سکتا ہے. تو اس میں تو بالکل ہی یہ گنجائش نہیں ہونی چاہیے تھی کہ چھوٹے جو آفیسر ہیں یا ملازمین ہیں ان کو ایک اسکیپ گورڈ کے طور پر پیش کر دیا جائے اور باقی لوگوں کو بتا دیا جائے, بچا لیا جائے. اس میں تو جو بھی کسی بھی حوالے سے ملوث, دیکھیں اس میں تو جس کی جو نیگلیجنس بھی تھی نا, اس نیگلیجنس کا آپ نے نتیجہ دیکھنا ہے کیا ہے, اور نتیجہ اس سانے کی صورت میں سامنے آیا. اس میں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جو اس میں سینئر لوگ بھی ملوث تھے یا ان کی کوتاہی تھی, نیگلیجنس, ان میں خود اخلاقی جرات اتنی ہونی چاہیے تھی کہ وہ اپنے آپ کو پیش کرتے اور کہتے مجھ سے یہاں کوتاہی ہوئی ہے, مجھے میری جزا سزا کا تعین کریں. یہ اتنا چھوٹا واقعہ نہیں تھا. اور اسی طرح آپ وہ دیکھیں, جو ٹیچر نے بچوں کو بچانے کے لیے اپنی جان قربان کی, ان کا آپ جذبہ دیکھیں. تو یہاں تو صرف ذمہ داروں کا تعین کرنا تھا. تو میرے خیال میں آنریبل چیف جسٹس نے بالکل ٹھیک فرمایا, یہ روایت اب پہلی روایت ختم کرنی ہوگی. چھوٹے ملازمین کو جو ہے وہ آپ قربانی کا بکرا بنا دیں, اور ایک نئی روایت قائم کرنی ہوگی جس میں آپ کو اکاؤنٹیبلٹی اور جزا سزا کا تعین اوپر سے شروع کرنا ہوگا. آپ ایک جو ہے کانسٹیبل کو سزا دینے کی بجائے اگر اس کے ایک انتہائی سینئر آفیسر سے شروع کر دیں تو میرے خیال میں نیچے کئی ہزار کانسٹیبلز کو ایک اچھا میسج چلا جائے گا. ٹھیک ہو گیا. تو میرے خیال میں مناسب اور بر وقت اقدام ہے آنریبل چیف. جل صاحب, میں دیکھ رہا تھا رپورٹ کے اندر تھا کہ فوج کی کورٹ آف انکوائری نے تحقیقات کے مطابق بریگیڈیئر مدثر اعظم اور 5 افسران اور اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی ہے. بریگیڈیئر مدثر اعظم ول ناٹ بی پروموٹڈ اینڈ شونٹ بی آفر جاب آفٹر ریٹائرمنٹ. کرنل مظفر کے بارے میں اور کرنل بلال کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ ان کو کسی سینسٹیو پوسٹ پہ دوبارہ پوسٹ نہ کیا جائے, ان کی پروموشنز نہیں ہوں گی اور ان کو جابز بھی نہیں دی جائیں گی. 1 میجر اور 5 جو فوجی اہلکار ہیں ان کو آرمی سے نکال دیا گیا ہے. سر, یہ تو ایک ہم لوگوں نے چیز دیکھی, پبلک ہو گئی, ہمارے پاس آ گئی. ایسے بہت سی ایم شور ایسی بہت سی چیزیں ہوتی رہیں گی, اگر کوئی خدا نخواستہ یا پاسٹ میں بھی ہوتی رہی ہوں گی.
اس کے بعد اب آگے کیا ہم لوگوں نے کرنا ہے؟ یہ ایک ثانیہ ہو گیا, ہم اس کو آج بھی یاد کر کے اتنے ہی تکلیف اتنے ہی دکھ میں ہوتے ہیں. واٹ نیکسٹ؟ آگے کیا ہم اب تیار ہیں؟ کیا آر وی اکوپڈ؟ کیا ہم اب صحیح ڈائریکشن پہ جا رہے ہیں جی؟ فرسٹلی لیٹ می ود ڈیو ڈیفرنس ڈفر ود دی ویو پوائنٹ کہ شاید جو ہے جو بگ وگز ہیں ان کو چھوڑ دیا گیا ہے, بیکاز دس واز دی امپریشن آئی واز گیٹنگ فرام دی پریویس ٹو ہمارے جو پارٹیسپینٹس ہیں. ٹھیک. I personally don't think so. Naturally, I'm not defending the army's actions یا کچھ ہے, لیکن دیکھیے ایک بریگیڈیئر ہے, لیفٹیننٹ کرنلز ہیں, میجرز ہیں. دیکھیے کورٹ آف انکوائری جو ہے ایک آرمی کی ایک میتھڈالوجی ہوتی ہے. اٹس اے فیکٹ فائنڈنگ. جیسے ہم کمیشن کی بات کر رہے ہیں تو اٹس اے سارٹ آف ایٹ اے لوئر لیول, جیسے آرمی کا دس از اے سارٹ آف اے کمیشن آپ کہہ لیں. ٹھیک ہے. جو جیسے ہم جوڈیشل کمیشن کے جس کے جسٹس ابراہیم خان صاحب کی جس کا آج ذکر کر. سو اس کورٹ آف انکوائری نے اٹس اے فیکٹ فائنڈنگ مشن, فیکٹ فائنڈنگ جو ہے ایک آرگن ہے, اس میں سب وٹنسز جیسے کمیشن کا پروسیجر ہوتا ہے سملر, اس کا باقاعدہ اٹس رولڈ بائی دی, باقاعدہ اس کے رولز ریگولیشنز ہیں اینڈ باقاعدہ ایک فارمیٹ ہے, اور تمام وٹنسز کو بلایا جاتا ہے, ان کے اسٹیٹمنٹس ریکارڈ کی جاتی ہیں, دے آر گیون, کراس ایگزامن بھی کیا جاتا ہے. اس کے بعد پھر اس کی فائنڈنگز, اوپینین اور ریکمنڈیشنز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اس جو انکوائری ہے. ٹھیک. سو اس انکوائری میں obviously سارا پروسیس جو ہے دیٹ واز فالوڈ اینڈ دیز پیپل ور فاؤنڈ سارٹ آف رسپانسبل. جیسے اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ نہیں, ان کا نیگلیجنس نہیں ہے, دے ور فاؤنڈ ناٹ شوئنگ performance up to the mark. اچھا میں بتاؤں سر, اس پہ ہے none of them were involved in this plan but these punishments are given on not following army SOP. جو آپ لوگوں کی SOP ہے یہ بالکل اس میں precisely mentioned. جی دیکھیے نا, اگر تو کسی کا یہ خیال ہے یا ذہن میں ہے, جیسے آپ نے کولوژن کی بات کی کہ خدا نہ خواستہ یہ آرمی آفیسرز یا somebody in the army public school and college they were directly in nexus with those terrorists. تو obviously یہ تو ایک بہت گھناؤنا اور بہت شدید قسم کا ہے, which I don't nobody really has said this thing. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی آ جاتے ہیں کہ کمیشن نے, آپ اگر کمیشن کی پروسیڈنگز پڑھیں, یہ جو موجودہ کمیشن ہے اس میں انہوں نے کور کمانڈر جو لیفٹیننٹ جنرل ہدایت الرحمان ہے جو ابھی ریٹائر ہو چکے ہیں, ان کی اسٹیٹمنٹس ہے. آئی جی جو ہے اس وقت کے خیبر پختونخوا کے دورانی صاحب, ان کی اسٹیٹمنٹس ہیں. باقی بھی تمام جرنلز اور باقی بہت سارے سینئر آفیسرز کی اینڈ انکلوڈنگ آئی تھنک نیئرلی 131 اسٹیٹمنٹس ہیں. تو اف دی کمیشن ہیڈ فاؤنڈ لیٹس سے کہ کسی کور کمانڈر کا یا کسی میجر کا بھی ہوتا یا کسی کا قصور ہے, تو obviously we believe کہ ہماری جوڈیشری اتنی انڈیپینڈنٹ ہے کہ جسٹس ابراہیم صاحب اس کا وہ he would have recommended کہ یہ کور کمانڈر کے خلاف یہ ایکشن لیا جائے یا فلانے آفیسر کے سینئر آفیسر ہے. سو میئر ایک ہیئر سے پر یا ایک ہائپوتھیسائز کرنا کہ اس میں کور کمانڈر کا انوالومنٹ تھی یا نہیں سر, یہ تو کہیں نہیں. دیکھیے نا, ایک بریگیڈیئر ہیز بین پنشڈ, ایک بریگیڈیئر, دو کرنلز, میجرز ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا غنی صاحب مجھے ایک چیز بتائیں, اب یہ ساری چیزوں کو میں کنیکٹ کرنا چاہوں گا. ایک نیشنل ایکشن پلان آپ کو یاد ہوگا بہت عرصے پہلے سے آپ اور میں اس پہ ہم ڈسکشن بھی کرتے تھے اینڈ آل دیٹ, آئی اسٹل ریمبر دیٹ. پھر ملٹری کورٹس بنائے گئے, یہ جو سہولت کار تھے اور یہ سارے تھے, ان لوگوں کو سزائے موت بھی دی گئی, سب کچھ کر دیا گیا. سر وہ نیشنل ایکشن پلان پہ کہاں تک کام ہوا, ملٹری کورٹس کہاں تک کامیاب ہوئیں, اس پہ میں نے آپ سے جواب لینا ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی احسان غنی صاحب, آپ سے میں نے بریک سے پہلے سوال لیا تھا سر, نیشنل ایکشن پلان اب کیا ہو رہا ہے, ملٹری کورٹس اور گوئنگ فارورڈ, اب وہ جو سہولت کار تھے ان کو تو سزائے موت دے دی گئی, لٹکا دیا گیا تختہ دار پر. اب نیشنل ایکشن پلان پہ کیا کام ہو رہا ہے, کتنا کام ہم لوگ کر سکے ہیں, اور یا آج بھی وہ فیکٹ آف کی تو بات ہم کرتے رہتے ہیں لیکن پریکٹیکلی آن گراؤنڈ ہم کس حد تک چیز پہ کامیاب ہو رہے ہیں؟ نیشنل ایکشن پلان بنا تھا لاسٹ ویک آف ڈسمبر, اور بہت کم وقت میں ایک پلان آیا تھا سامنے جس کو بہت زیادہ لوگ کرٹیسائز بھی کرتے ہیں, کر رہے تھے. لیکن میں اس کے بارے میں بڑا اچھا ایک ویو اس لیے رکھتا ہوں
کہ 12 گھنٹے میں یا اتنے میں اوریجنلی وہ پلان بنا تھا، اور اس میں کافی چیزیں ہیں، ٹیکٹیکل سی ٹی کے، اسٹریٹجک سی ٹی کے، اس میں ایشوز ڈسکس کیے گئے ہیں۔ بدقسمتی یہ ہوئی کہ اس کا جو امپلیمنٹیشن میکانزم تھا وہ ایبسنٹ تھا۔ ٹھیک ہے جی، ورنہ اس وقت اس پہ کوئی سالڈ، انہوں نے کیا کیا، 16 سب کمیٹیز بنا دیں، 16 سب کمیٹیز بنا دیں، ان کی صرف آج تک صرف ایک میٹنگ ہوئی ہے، اور وہ بھی پہلے ہفتے میں ہوئی تھی۔ اس کے بعد نہ کسی نے، اگر آپ ان کا امپلیمنٹیشن کا گراف، کسی کو پتہ نہیں تھا کس نے امپلیمنٹ کرنا ہے، کوئی اون نہیں کر رہا تھا اس کی امپلیمنٹیشن کو، لیکن بہرحال اس کے باوجود اگر ہم دیکھیں تو پہلے سال میں یعنی 2015 میں اس پہ بہت زیادہ کام ہوا، بہت فرق آیا، بہت ساری چیزوں میں بہت اچھا کام ہوا۔ 2015 میں ہوا، پھر 16 میں بالکل کام نہیں ہوا، 17 میں پھر اس پہ کام ہوا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ تب رد الفساد اس میں بہت، اور اس کے بعد ہم نے بالکل اس کو بھلا دیا۔ کسی کو اس وقت کوئی دلچسپی نہیں ہے، اگر کسی نے کیا بھی ہے تو ریٹورک کے لیے اور ویسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے، پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے اس کے اوپر بات اب بھی ہوتی ہے، پہلے بھی ہو رہی تھی۔ اب اس میں آپ نے ملٹری کورٹس کی بات کی تھی، ملٹری کورٹس کی اس لیے بات ہوئی تھی کہ ہمارا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے وہ نان فنکشنل، وہ ڈیلیور نہیں کر رہا۔ تو مقصد یہ تھا کہ 2 سال کے لیے یہ ملٹری کورٹس بن جائیں گی، اور ان 2 سالوں میں ہم اپنا کرمنل جسٹس سسٹم اس حد تک افیکٹو کر لیں گے کہ اس کے بعد ملٹری کورٹس کی ضرورت نہیں رہے گی۔ وہ ہم نے نہیں کیا، اس طرف توجہ ہی نہیں دی کسی نے۔ جب اس کی طرف، اور ایک اور بات، کرمنل جسٹس سسٹم کے ریفارمز ور فار اے اسپیسیفک پرپز، اگر آپ اس کو پوائنٹ نمبر 20 اس کو رکھا گیا تھا، اور اس کی اگر آپ پوری عبارت پڑھیں تو وہ یہ تھا کہ یہ جو ٹیلی فون مانیٹرنگ ہے یہ تمام پروونسز کو دے دینی چاہیے۔ اس کو ہم نے نیکٹا میں پھر یہ کیا کہ ہم نے کہا نہیں، لیٹس ٹیک اٹ ایز ریویمپنگ آف دا کرمنل جسٹس سسٹم ایز اے ہول، اور اس پہ ہم نے بہت کام بھی کیا۔ اب اگین امپلیمنٹیشن کی جب اس کے اوپر بات آئی تو پھر ہم تھوڑا کمزور پڑ گئے۔ جب تک کسی بھی ملک، کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی قوم میں ایک افیکٹو اور ڈیلیورنگ کرمنل جسٹس سسٹم نہیں ہوگا، وہ معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ مثلا نیشنل ایکشن پلان کے کم از کم 16-17 پوائنٹس ایسے ہیں کہ اگر آپ کا کرمنل جسٹس سسٹم ٹھیک ہوتا تو آپ کو ان کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ اب وہ مسنگ ہے، اور اس کی وجہ سے پھر وہ بار بار پھر اس کو دوبارہ ایک دفعہ ایکسٹینڈ کرنا پڑا، بٹ الٹیمیٹلی وی لاسٹ انٹرسٹ ناٹ اونلی ان دا کرمنل جسٹس سسٹم، وی لاسٹ انٹرسٹ تمام کے تمام نیشنل ایکشن پلان میں ہماری دلچسپی اس وقت نہیں۔ ڈاکٹر صاحب مجھے ایک چیز بتائیے گا، جس طرح احسان غنی صاحب فرما رہی ہیں، بالکل ملٹری کورٹس بنائی گئیں اور وہ ٹائم سپین تھا ان کے لیے 2 سال، پھر بعد میں وہ ایکسٹینڈ بھی ہوتی رہیں۔ ہم ارلیئر بھی آپ اور میں اس کے اوپر کافی دفعہ بات بھی کرتے رہے ہیں، کس حد تک ہم کامیاب ہوئے کرمنل جسٹس سسٹم کو اسٹرانگ کرنے میں، تاکہ ہم ملٹری کورٹ سے ہم لوگ ان کو خدا حافظ کہیں اور ہمارا اپنا جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہو سکا ہے؟ جی کہ نہیں، جوڈیشری کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ جو کورٹ اویلیبل ہے، جو بھی موجودہ لا کے تحت بنی ہوئی ہے، اس کا جو بھی سیٹ اپ ہے، اس میں جو چیز ان کے پاس آئے ایز پر لا اس کو پروسیڈ کرنا۔ اب لا میں جہاں امینڈمنٹ ریکوائرڈ تھی وہ کام اوبیسلی پارلیمنٹ کا ہے، اور جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے دیٹ از بیسڈ اپون ٹرائکوٹمی آف پاورز، اور اس میں لیجسلیشن کا جو رائٹ ہے وہ انڈرسٹینڈیبلی پارلیمنٹ کے پاس ہے۔ سملرلی دیکھیں کورٹ لاسٹ سٹیج ہے، سب سے پہلے اس کی انویسٹیگیشن ہے۔ اگر آپ اپنے انویسٹیگیٹر کو ٹرین نہیں کر سکتے، اگر آپ کے پاس پراپر انویسٹیگیٹر موجود نہیں ہے، وہ تعداد جو انویسٹیگیٹرز کی آپ کو چاہیے ٹو ڈیل ود دی کرمنل کیسز، آپ کے پاس وہ نہیں ہے۔ آپ نے ان کی وہ تعلیم، وہ تربیت، وہ ٹریننگ نہیں کی جو ایک اس طرح کے واقعے کے فوراً بعد جو پرامپٹ ری ایکشن ہے۔ جیسے آپ اس رپورٹ میں پڑھیں تو کہا گیا کہ جی وہ ٹریپ ہو گئے، ایک طرف گاڑی کو آگ لگائی گئی اور وہ اس طرف چلے گئے، اور اس کے بعد جو ہے پھر مین پوسٹ سے وہ اندر آ گئے، ٹھیک انٹر ہو گئے۔ اب اگر یہ یہاں ٹریننگ کا فلو ہے، ان لوگوں نے تو جو ان کو نظر آیا اس کی طرف چلے گئے، میں ان کی نیگلیجنس کے حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن مورد الزام نہیں ٹھہراتا۔ اسی طرح جب انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے پھر آپ کا پروسیکیوٹر ہے۔ اگر آپ مجھے الاؤ کریں تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت پاکستان میں جو 80 کیسز کے لیے ایک پروسیکیوٹر کے پاس ایوریج کیس ہیں 2179.82،
یہ تقریباً 180 کیس ایک پراسیکیوٹر کے پاس ایوریج ہیں. ٹھیک پراسیکیوٹر کے پاس 180 کیس ہوگا ایوریج. آپ مجھے بتائیں اس کے پاس کیا معیار ہوگا کہ وہ کس انویسٹیگیٹ کس طرح کرے گا. ٹھیک ٹھیک. اور یہ پرووائڈ کرنا ہوتا ہے اسٹیٹ نے. یہ اسٹیٹ کا کیس ہوتا ہے. پراسیکیوٹر جو ہے اس کی کیس کی پراسیکیوشن, اس کی ایویڈنس لانی, یہ پراسیکیوٹر کا کام ہے. یہ اسٹیٹ نے پرووائڈ کرنا ہے. اس سے پہلے انویسٹیگیشن پراپر ہو, کوئی پیس آف ایویڈنس ضائع نہ ہو, ان ایڈمیسیبل پیس آف ایویڈنس نہ آئے, جو ایڈمیسیبل پیس آف ایویڈنس ہے وہ ریکارڈ کا حصہ ہو. یہ ساری چیزیں یہ انویسٹیگیٹر نے کرنی ہیں. جب یہ ساری چیزیں ہوتی تو کورٹ لاسٹ سٹیج پہ آتی ہے. کورٹس کی تو میں بتا دوں تو جو ڈیٹا میرے پاس اویلیبل ہے اس کے مطابق اس وقت ہمارے پورے ملک میں 73 اینٹی ٹیررسٹ کورٹس ہیں. ٹھیک. اور 70 فنکشنل ہیں. ایک اسلام آباد کی جو ٹیررسٹ کورٹ 2 ہے اس میں غالباً ابھی تک اپائنٹمنٹ نہیں ہو سکی. ان کے پاس جو اس وقت ٹوٹل پینڈنسی تھی جو 1 جنوری 2020 کو تھی 3140 کیسز کی تھی. فریش انسٹیٹیوشن جو ہوئی وہ 1328 کی ہوئی. اور جو میرے پاس 31 اگست تک کا ڈیٹا ہے اس کے مطابق 4468 کیس پینڈنگ تھے, جس میں سے 1597 1597 کیس انہوں نے ڈسپوز آف کیے. انسٹیٹیوشن 1328 ہے. ڈاکٹر صاحب اس کا مطلب ہے کہ کورٹ کے باوجود کورٹس نے جو ہے وہ انسٹیٹیوشن سے زیادہ ڈسپوزل کی ہے. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب مجھے ذرا ایک منٹ, ڈاکٹر صاحب مجھے ذرا آپ کا یہ والا پوائنٹ تھوڑا سا آگے لے کے جانے دیجیے گا. جلد صاحب میری بات سنیں. جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحب کہہ رہی ہیں کہ جی سسٹم کورٹس ڈیلیور کر رہے ہیں, انہوں نے بتایا اینٹی ٹیررسٹ. 2 چیزیں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. جی جی. اس وقت کنوکشن ریٹ جو ہے اینٹی ٹیررسٹ کیس میں یہ تقریباً 33 سے 35% ہے. اوکے, وچ از لو. جو کنوکشن ہے وہ ہونی ہے ایویڈنس کی بیس پہ جو کورٹ میں یا تو آئی او نے پروسیکیوشن کو پرووائڈ کرنی ہے اور پروسیکیوشن نے کورٹ میں لے کے آنی ہے. ہمیں اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. obviously اس کے لیے ہمیں انویسٹیگیشن کے فلاز کو اور پروسیکیوشن کے فلاز کو دور کرنا پڑے گا. پھر obviously کورٹ میں جا کے اس کے بیان کو دیکھنا پڑے گا. دوسری بات, اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ جس پر ہم کہتے ہیں کہ جی وہ آئی او انویسٹیگیشن اچھی نہیں کرتا یا پروسیکیوشن, اس کو پیسے کتنے ملتے ہیں. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا جی, بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا. اچھا جل صاحب لاسٹ پوائنٹ مجھے ذرا ایک چیز بتائیے. ڈاکٹر صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا جی, مجھے آئی ایم گوئنگ آؤٹ آف ٹائم, جسٹ 130 سیکنڈز کوسچن. جی جل صاحب مجھے ایک چیز بتائیے گا, جس طرح رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ہمارا جو شمال مغربی بارڈر ہے وہ بہت وسیع اور غیر محفوظ ہے, اس کے لیے کیا کرنے کی جی مزید ضرورت ہے؟ فینسنگ تو کر رہے ہیں, اس کے بعد کیا کریں؟ I'll briefly answer. ایک تو ایک کمیشن کا جو امپیکٹ ہے اس کے آنے کا, جو دیکھیے کمیشن اٹ ہیز ڈن اے گڈ تھنگ. ایک تو وی مسٹ پریز دی سپریم کورٹ, بالکل ایسے کہ انہوں نے اس کو پبلک کیا ہے. ٹھیک. ورنہ یہ حاشش ہو جاتا تھا یا کہیں فائل ہو جاتا تھا کسی الماری میں بند. ایک تو یہ ہے کہ دا تھنگز ہیو کم ان دی اوپن, جو فلاز تھے جہاں تھے ڈفرینٹ تمام ٹیئرس کا, تمام ایشلونز کا, تمام ایجنسیز کا انہوں نے انالیسس کر دیا ہے. سو آل دوز مسٹ پے ہیڈ ناؤ. خواہ وہ آرمی اسٹیبلشمنٹ ہے, پولیس ہے یا لا انفورسمنٹ ہے یا ریئیکشن ہے. کمنگ اوور ٹو یور کوسچن, آپ نے کہا ہے کہ بارڈر ہمارا پورس ہے. آپ کو کے ذہن میں ہوگا کہ وی آر فینسنگ دیٹ بارڈر, اور بہت سارے بارڈر کنٹرول اور مینجمنٹ کے میتھڈالوجیز اور پاکستان کی طرف سے انیشیٹ ہو رہے ہیں, بینگ امپلیمنٹڈ, اینڈ ہوپ فلی we'll have a better management of the border. اوکے غنی صاحب لاسٹ کوسچن مجھے بتائیے گا, جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں 33 to 35% کنوکشن ریٹ, ایویڈنس ہمارا نہیں ہوتا, پروسیکیوشن ہماری کمزور ہے, کیا کریں گے آپ؟ اچھا ہمیں یہ ریالٹی چیک ہے سر ہمارا. جی کنوکشن ریٹ اور اس کے بعد اپیل میں وہ جاتے ہیں اور اینڈ رزلٹ کیا ہوتا ہے اس پہ بھی ہمیں غور کرنا چاہیے, کیونکہ کبھی کبھی انٹرنیشنل ایجنسیز کے یا باقی پریشرز کے انڈر ہم کرتے ہیں. ہاؤ ایور یہ کنوکشن ریٹ اتنا برا نہیں ہے, کیونکہ ہمارے جو باقی کنوکشن ریٹس ہیں وہ بہت کم ہیں اس سے بھی. اس میں جو جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا, ہمیں اپنے انویسٹیگیٹرز کو ٹرین کرنا ہے. اب ہو رہا ہے, کافی بہتری اس میں آ گئی ہے, اسپیشلی پنجاب میں بہت زیادہ اس پہ پروسیکیوشن میں بہت کام ہوا ہے. بٹ اگین ڈاکٹر صاحب نے جو کہا ہے واٹ وی اتنا غلط اسٹرکچر ہے, آپ پریزنس کو لے لیں سر. اس پہ میں نے آپ سے بالکل ویل ہیو اے پروگرام آن اٹ. احسان غنی صاحب تھینک یو ویری مچ, ڈاکٹر رحیم اوان صاحب تھینک یو ویری مچ, میجر جنرل انور سعید خان صاحب تھینک یو ویری مچ. ویورز آج کے لیے مجھے منصور اعظم قاضی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.